बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हम कदम के साथ नासिर महमूद खान हाजिर खिदमत है। नाजरीन, ये प्रोग्राम हमने इसलिए शुरू किया कि हम अपने इस खित्ते के बारे में, जिसे हम एशिया कहते हैं, जिसमें हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान भी है, इसके बारे में आप तक मालूमात पहुँचाएँ और बताएं कि यहाँ पे रोज़ अफ़ज़ू क्या तरक्की हो रही है, कौन से ऐसे मुआहदे हो रहे हैं, कौन सी ऐसी पैराडाइम शिफ्ट हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। इन सब बातों का जानना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सदी है एशिया की सदी। आज के प्रोग्राम का मौजू है जो तरक्की पजीर ममालिक हैं इस खित्ते में, उनकी तरक्की के लिए, तरक्की पजीर ममालिक को उनकी इक्तसादियात को बेहतर करने के लिए, वहाँ जो गुर्बत के मसाइल हैं उनको दूर करने के लिए, तालीम है, सेहत है और ऐसे बहुत से बुनियादी मसाइल, उनको बेहतर करने के लिए, उनको हल करने के लिए खित्ते के तरक्की याफ्ता ममालिक क्या किरदार अदा कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, हम खुशामदीद कहेंगे सीनियर तज्ज़ियाकार और मुहक्किक डॉक्टर शफकत मुनीर साहब को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवी का। डॉक्टर साहब, एशिया एक ऐसा मुल्क है कि जिसमें हम पहले भी ये जिक्र करते रहे हैं कि दुनिया की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस खित्ते में आबाद है। तरक्की पजीर ममालिक भी यहाँ पे खासे हैं, लेकिन उभरती हुई मईशतें भी बहुत हैं। जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जिनमें एक बड़ा मुल्क है चीन, जो कि अपने आप को तरक्की पजीर अभी तक कंसिडर कर रहा है, कहता है अपने आप को, उसके साथ साथ दीगर मईशतें भी हैं, वो क्या किरदार अदा कर रही हैं इस खित्ते के उन गरीब ममालिक को या तरक्की पजीर ममालिक को उनकी लोगों के मेयार ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए, उनकी मईशतों को बेहतर करने के लिए। जी बिल्कुल नासिर साहब, बात यह कि हमें थोड़ा सा इस तनाजुर में देखना है कि ये तरक्की याफ्ता ममालिक जो हैं वो तरक्की पजीर मुल्कों की मईशतों में क्या किरदार अदा कर रहे हैं, कर सकते हैं, अच्छा क्या करने की ज़रूरत है, इसको थोड़ा सा हमें इस तरह देखने की ज़रूरत है। अब आप ये देखें कि तरक्की के हवाले से दो पैरामीटर इस्तेमाल किए जाते हैं। एक तो होता है कि तजारती और इक्तसादी लिहाज से तरक्की की बात की जाए, दूसरा फिर ऐसे शोबों की बात की जाए जिसका बराह रास्त ताल्लुक इंसानी तरक्की से हो, इंसानी वसाइल की तरक्की से हो, जिसके लिए दुनिया ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बनाए। और ये तय किया गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हैं उनके जो 8 बड़े शोबे हैं, वैसे तो उसके बहुत सारे और जो ज़्यादा जो मेजर जो एरियाज़ हैं उनमें इन्वेस्टमेंट होगी, उनमें सरमायाकारी होगी, जिसके बराह रास्त असरात आम लोगों की ज़िंदगियों पे पड़ेंगे। फ़र्ज़ किया अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को ले लें, आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ले लें, अगर हॉस्पिटल होंगे, बेहतर हेल्थ का निज़ाम होगा, एजुकेशन को ले लें, बहुत सारा एजुकेशन जो सिस्टम्स हैं उनको ठीक करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और लोगों को वसाइल दस्तयाब होंगे, उनमें अगर इन्वेस्टमेंट होगी, फिर आप पावर जनरेशन है, फिर आप रिन्यूएबल एनर्जी है। रिन्यूएबल एनर्जी का इस हवाले से क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से ज़्यादातर इनको ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। ठीक है, जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं और उसमें सरमायाकारी की बात करते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली कोविड से पहले, कोविड के बाद जो है ना, सूरत हाल बड़ी गंभीर हो गई है तरक्की पजीर मुल्कों की। कोविड से पहले जिसको हम कह रहे हैं कि एशिया की सदी, जो यकीनन अभी भी प्रोजेक्शन यही है कि कोविड में जिस तरह तेज़ी से हमारी मईशतें रिकवर कर रही हैं एशिया की, हम फिर तरक्की की तरफ दोबारा गामजन उसी स्पीड पे आ जाएंगे। अभी शायद वो स्लो स्पीड पे है, लेकिन ये कि कोविड की वजह से ये हुआ कि ये जो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट जिनको हम कह रहे हैं या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में जो सरमायाकारी है उसमें 1/3 की कमी आई है। अच्छा, तो मैं समझता हूँ ये बड़ी अलार्मिंग है इस सूरत हाल में, जब इस खत्ते में एशिया में बहुत से ऐसे ममालिक हैं और दुनिया की गरीबों की एक बड़ी आबादी भी यहाँ पे रहती है अब, और उनको वसाइल की कमी का सामना भी है। ऐसी सूरत हाल में और फिर कोविड के बाद सूरत हाल ऐसी बनी कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो पहले से थोड़ा बहुत मौजूद था वो बिल्कुल किसी पोजीशन में नहीं रहा कि इसको खूब कर सके और इससे निपट सके। मैं बात कर रहा हूँ हॉस्पिटल्स की, हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की। फिर स्कूलों में वो उस तरह हम तैयार नहीं थे, जैसे अभी ऑनलाइन शिफ्ट करना पड़ा। स्कूल में उस तरह की ना टीचर्स की ट्रेनिंग थी, ना बच्चों को उस तरह की ट्रेनिंग थी, लेकिन जाहिर है कि ये एक ऐसी पोजीशन आई जिस पे हमें अडेप्ट करना पड़ा। लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप देखें कि अगर यहाँ 1/3 कमी हुई है इन्वेस्टमेंट्स में, तो ये इन्वेस्टमेंट तरक्की याफ्ता मुल्कों में बढ़ी है। ठीक है, चाहे वो डिजिटलाइजेशन की वजह से बढ़ी, जाहिर है बड़े बड़े जो ये प्लेटफॉर्म बने ऑनलाइन, उनके पास इन्वेस्टमेंट का जो कि जाहिर है उसकी ज़रूरत पड़ी,
تو اس میں انویسٹمنٹ زیادہ ہوئی. تو یہ سائڈ بائی سائڈ چل رہا ہے. اب اگر یہ پیرٹی چلتی رہی, ڈسپیرٹی چلتی رہی, اور یہ ترقی پذیر ملکوں میں کم ترقی ہوتی رہی اور ترقی یافتہ ملکوں میں زیادہ, تو ایک انیکوالٹی جو پہلے سے موجود ہے وہ اور زیادہ شارپ ہو جائے گی. غربت کے مسائل اور بڑھیں گے. کلائمیٹ چینج کے جو چیلنجز ہیں جن کو ہم ایڈریس کرنا چاہ رہے تھے وہ شاید اس طرح نہیں ہو پائیں گے. تو یہ جو صورتحال ہے یہ مشکل صورتحال ہے. ایسی صورتحال میں خطے کے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں, جس میں جو جیسے آپ نے بھی کہا چین ابھی ہے ترقی یافتہ لیکن ابھی اس کی گریڈنگ اس سائڈ پہ ہو رہی ہے, لیکن بہرحال وہ اپنا ایک کردار ادا کر سکتے ہیں. چین, جاپان, جنوبی کوریا, اسی طرح ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں اگر آپ دیکھیں وہاں ملیشیا, انڈونیشیا, فلپین بھی بڑی حد تک, تھائی لینڈ, یہ وہ ممالک ہیں جو اپنا ایک کردار ادا کر سکتے ہیں اپنے ارد گرد کے جو غریب ممالک ہیں ان کی ترقی میں انویسٹمنٹ کر کے. اگرچہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی بھی یہ اتنی ہی ذمہ داری ہے, لیکن ہم تھوڑا سا ہم اپنی پہلے بات کرتے ہیں کہ ریجنل ذمہ داریوں میں ریجنل ممالک کیا رول پلے کر سکتے ہیں. اب پاکستان کو دیکھ لیں, پاکستان ابھرتی ہوئی بڑی تیزی سے ابھرتی معیشت ہے, جس کے آپ ابھی بھی دیکھ لیں کہ ہمارے پاس جو ہے نا اس کے انڈیکیٹر جو سامنے آ رہے ہیں اس میں بڑی حد تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیزی سے ریکوری ہو رہی ہے, اور آگے ترقی کے اہداف جو ہیں وہ اس سے اور آگے ہوں گے. تو اور ہم ایشیا کی معیشتوں میں ہماری اپنی ایک پوزیشن جو ہم ری گین کر لیں گے انشاءاللہ بہت جلد, تو پاکستان بھی ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے. اور پاکستان ابھی بھی جیسے افغانستان کے معاملات میں کو اگر سپورٹ کرنا پڑتا ہے, ڈیولپمنٹ کی بات ہوتی ہے, تو پاکستان کبھی پیچھے نہیں. باقی بھی خطے کے جو غریب ممالک ہیں ان کے ساتھ پاکستان ایک جو تعاون کا ایک سلسلہ ہے وہ بڑھائے رکھتا ہے. پھر خطے کا ایک بہت اہم ملک بھارت, جو خود ایک اچھی بڑی معیشت میں آتا ہے, ترقی پذیر معیشتوں میں, لیکن ڈیولپنگ اور بہت اچھی معیشت ان کی ہے. لیکن یہ کہ ان کا کردار صرف اور صرف یہ ہے کہ خطے میں تھانے دار کا رول کسی طرح کریں. اگر وہ اس سوچ سے نکل آئے, ہندواتا کی سوچ جس کو آپ کہتے ہیں, یا وہ جو ایک نیرو نیشنلزم کی سوچ وہاں اس کے تحت جو پالیسیز بن رہی ہیں, اگر وہ اس پہ کنٹرول کر لیں تو بھارت بھی اپنا کردار ادا کر سکتا. اب آپ چھوٹی سی مثال دیکھ لیں کہ جن میں نے 8 شعبوں کا ذکر کیا اس میں زراعت ایک بہت اہم شعبہ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا میں وہاں پہ پروٹیسٹ کسانوں کے ہو رہے ہیں, کس لیے کہ وہ کارپوریٹ فارمنگ اور کارپوریٹائزیشن کرنا چاہ رہے ہیں. فارمرز کی جو لائیولیہوڈ ہے وہ سٹیک پہ ہوگی. تو انڈیا کا آج سارا کسان پروٹیسٹ پہ ہے. آپ اس طرف توجہ نہیں دینا, اپنے انٹرنلی اور ایکسٹرنل تو آپ نے کیا سپورٹ کرنا. یہ ایک ضمناً میں نے بات کی ہے. یہ وہ معیشتیں ہیں جن کا ایک کردار بنتا ہے, وہ ایک باقاعدہ ڈیولپمنٹ میکانزم کر کے ان ملکوں کو آگے لے کے چل سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ابھی آپ نے بات کی کہ یہ ممالک جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. اب بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتا ہوں کہ کر سکتے تو ہیں لیکن کیا کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. پھر دوسرا, ہم نے جو گزشتہ سال ہے ابھی بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کووڈ سے ہم پوری طرح سے نکل پائے ہیں, اور اس کے اثرات جو ہیں وہ تو ابھی آنے والے کئی سالوں تک معیشت پہ بھی رہیں گے, عام آدمی کی زندگی پہ بھی رہیں گے. کیا یہ خطے کے جو بڑے ممالک ہیں وہ, اگر اب آپ نے چونکہ بھارت کی بات کی, سوال اٹھتا ہے کہ بھارت تو اپنے ہمسایہ جتنے بھی اس کے ممالک ہیں اس کے ساتھ اس کا کوئی ایسا رویہ نہیں ہے کہ جسے ہم دوستانہ کہیں یا مفاہمانہ کہیں. تو کیا ایسی آپ فورسی کر رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ ممالک کریں گے بھی کہ نہیں کریں گے, اور کس طرح سے کریں گے؟ غربت کے خاتمے کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چین جو ہے اس نے اپنے ہاں صرف چند دہائیوں میں کروڑوں لوگوں کو خط غربت سے نکالا ہے اور ان کا معیار زندگی بہتر کیا. بریک پہ جائیں گے اور بریک سے واپسی پہ آپ سے یہی میرا سوال ہوگا. گفتگو کو ہم یہیں سے شروع کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک ہے, اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں, ساتھ دیجیے گا. ویلکم بیک. پروگرام ہم قدم میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر شفقت منیر صاحب, سینئر تجزیہ کار ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ نے اس خطے میں خاصا کام بھی کیا ہے, چاہے وہ ہیومینیٹیرین سطح کے معاملات ہوں, ڈپلومیٹک
ایشوز کو بھی آپ دیکھتے رہے ہیں. یہ پورا خطہ جو ہے یہاں پہ ہمیں چند ایک ممالک میں مخاصمت بھی نظر آتی ہے, اور وہ مخاصمت جو ہے وہ اس کا اثر لامحالہ ملکوں کے تعلقات پہ, وہاں بسنے والے جو عوام ہیں ان کی زندگیوں پہ پڑتا ہے. کیسے ممکن ہو پائے گا کہ یہ ترقی یافتہ ممالک جن کا بھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ وہ صحیح معنوں میں ان ترقی پذیر ممالک کی اس طرح سے مدد کر سکیں یا اس طرح سے ان کو سہارا دے سکیں کہ یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں؟ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, ترقی کا جو سفر ہے ابھی تک جو سٹڈیز ابھی سامنے آئی ہیں اس میں خاص طور پہ جو کووڈ کا ایکسپیرینس ہے, آپ دنیا میں آئسولیشن میں جتنی مرضی ترقی کر لیں, نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ کووڈ نے سب کو ایک جگہ لا کے کھڑا کر دیا. آپ نے بڑی بڑی ایئر لائنز بلڈ کی, بڑے بڑے آپ نے جناب ٹورزم کو بلڈ کیا, آپ نے بڑی جگہ پہ انڈسٹری لگائی, بہت سب کچھ ہوا, اوور کنزمپشن ہوئی, انوائرمنٹ کو آپ نے پلوٹ کیا. ظاہر ہے کہ جتنی زیادہ کاربن امیشن آپ کریں گے, جتنا کاربن فٹ پرنٹ ہوگا اتنا زیادہ انوائرمنٹ کو نقصان ہوگا, لیکن ساری چیزیں کہاں کھڑی ہو گئیں. تو کووڈ کا ایکسپیرینس یہ کہتا ہے کہ ترقی, خاص طور پہ پائیدار ترقی وہ ہے جو آپ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑ کے جاتے ہیں, اب کی نسلوں کو بھی کیٹر کرتے ہیں اور آئندہ نسلوں کے لیے بھی, اور وہ آپ ایک مشترکہ فیوچر کے آئیڈیا سے سامنے لے کے جاتے ہیں. یہ تو وہ نقطہ ہے جس کی بنیاد پہ ظاہر ہے کہ یہ ممالک بھی سوچتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں, میں کچھ ایریاز بتاتا ہوں جن میں کہ یہ ہیومن ڈیولپمنٹ یا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی بات ہم کر رہے ہیں. ان ایریا میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان ایریا میں کون ممالک جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ کس طرح سپورٹ فراہم کر رہے ہیں. اب آپ دیکھ لیں, سب سے امپورٹنٹ ہے ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر, مواصلات کا, پھر بجلی کی پیداوار, ترسیل, اور پھر یہ تو ہے عام دوسرے ذرائع سے بجلی پیدا کرنا جو ادر دین رینیویبل انرجی, جس کو کلائمیٹ فرینڈلی انرجی کہتے ہیں, اس کا شعبہ ہے, اس میں آپ کر سکتے ہیں. پھر ٹیلی کمیونیکیشن ہے, پھر ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے, واٹر اینڈ سینیٹیشن ہے. یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پہ اگر ہم انویسٹ کرتے ہیں تو ترقی آٹومیٹک عام لوگوں تک وہ پہنچے گی. اور وہ جو شیئرڈ فیوچر کا ویژن ہے کہ ایشیا کا ویژن, ایشیا ایک ایسا خطہ ہونا چاہیے جہاں خوشحال معیشتیں ہوں اور جس کے اثرات تمام لوگوں تک پہنچے. ان ایریا میں, ان 8 ایریا میں اگر انویسٹمنٹ ہوتی ہے اور یہ بڑے ممالک جو اس خطے کے بڑے ممالک ان میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں چھوٹے ملکوں میں, تو یقیناً کام بہت آگے بڑھ سکتا ہے. اب ٹرانسپورٹ کو لے لیں, میں یہاں سے شروع کرتا ہوں. سی پیک, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی ہے نا, ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ. سی پیک ایک ایسا معاہدہ ہے جس میں ظاہر ہے کہ چین کی کمپنیاں پاکستان میں ایک بڑی سرمایہ کاری کر رہی ہیں. اچھا, اسی طرح چین صرف پاکستان میں نہیں, بنگلہ دیش میں ایک بہت بڑی سرمایہ کاری کر رہا ہے. پھر وہ برما اور تھائی لینڈ کے ساتھ جوڑتے ہوئے پوری ایک بیلٹ کو انویژن کر رہے ہیں. پھر سینٹرل ایشیا میں افغانستان کارک ہے جس کو سینٹرل ایشیا اور افغانستان سے مل کے کریں, وہ ایک روڈ کی بات ہو رہی ہے. یہ سارا انفراسٹرکچر کیوں ڈیولپ ہو رہا ہے؟ ظاہر ہے یہ ان ملکوں میں سے گزرے گا, ان ملکوں میں ہوگا, اور ملکوں کے لوگ اس سے بینیفٹ کریں گے, ان کی تجارت بینیفٹ کرے گی, لوگ جائیں گے تو اس کے ثمرات پھر ظاہر روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے, لوگوں تک اس کے ثمرات پہنچیں گے. یہ ایک شعبہ ہے. پھر آپ دیکھ لیں بجلی کی پیداوار کا. اب یہ دیکھیں کہ اگر ڈیمز بنائے جائیں گے, اگر اس سورس سے بجلی پیدا کی جائے گی تو اس کی کاسٹنگ الگ ہے, اور اگر فوسل فیول سے بنائی جاتی ہے بجلی, ڈیزل استعمال ہوتا ہے یا جو باقی آئل سے اگر بنائی جاتی ہے, اس کے انوائرمنٹل امپیکٹس کتنے ہیں, اگر نیوکلیر ذرائع سے بنائی جاتی ہے اس کے انوائرمنٹل امپیکٹ کتنے ہیں, اور پھر اگر رینیویبل انرجی ہے جس میں سولر پینل کا آپ دیکھ رہے ہیں یہ رواج بڑھ رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سال پہلے چین کی مدد سے سب سے پہلے نیپال میں اس کو بہت پروموٹ کیا گیا. نیپال ایک ماؤنٹینس ریجن ہے ہمارے خطے کا. میں نے سال پہلے وہاں دیکھا کہ وہاں سولر گیزر بھی تھے, اور سولر پہ وہ ہم اس وقت سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہاں بھی شاید اس صورتحال بنے گی کہ ہمیں رینیویبل کی طرف جانا پڑے گا. ونڈ انرجی ہے, اس میں انویسٹمنٹ ہو, سولر انرجی ہے, اس میں انویسٹمنٹ ہو. صرف یہ نہیں کہ آپ سولر پینل دیں, ان ملکوں تک ٹیکنالوجی لے کے جائیں تاکہ وہاں سستے پیمانے پہ لوگوں کے لیے وہ چیزیں پیدا کی جا سکیں, لوکل مارکیٹ میں روزگار ہو. یہ ممالک اگر انویسٹ کریں گے
فرض کیا رینیوبل انرجی کے پروجیکٹ میں انویسٹ کرتا ہے، جاپان، چین، جنوبی کوریا اور باقی جو خطے کے ممالک یا باقی دنیا کے ممالک بھی ایشیا میں آ کے اگر انویسٹمنٹ کرتے ہیں، جو کووڈ سے پہلے بہت امپورٹنٹ، میں آپ کو یہاں پہ ایک نوٹ کے طور پہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دنیا میں جو جتنی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہوئی ہے 2019 تک، اس میں اس کا ایک بہت بڑا چنک تقریباً 39% ایشیائی ملکوں میں ہوا ہے. ٹھیک ہے. وہ صرف ایشین امیر ملکوں نے نہیں کیا بلکہ دنیا کے سارے ملکوں نے. تو $500 ارب تک کی سرمایہ کاری دیکھنے میں آئی. اور ابھی بھی جو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو صورتحال بڑھے گی تو ایشیا میں اور انویسٹمنٹ آنے کے بہت چانسز ہیں. تو یہ وہ شعبے ہیں. آپ بالکل ٹریڈ میں بھی کریں. اب آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے جو 4000 سے زیادہ اکنامک زونز ہیں، وہ ان میں میجورٹی اکنامک زونز کی ایشیا میں، یعنی یہاں پہ ترقی ہو رہی ہے، یہاں پہ انڈسٹری ڈیولپ کر رہی ہے، یہاں پہ بوم ہو سکتا ہے اور یہ یہاں سے دنیا کے لیے پروڈکٹس جا سکتی ہیں. پھر آپ ایگریکلچر دیکھ لیں. ایگریکلچر میں میکنائزڈ ایگریکلچر کو آپ دیکھ لیں. چین میں، تھائی لینڈ میں، ویتنام میں. آپ یہ دیکھیں کہ ویتنام اور تھائی لینڈ دنیا کی فوڈ باسکٹ کہلواتے ہیں رائس کے حوالے سے. پوری دنیا میں رائس جاتا ہے. پھر پاکستان کا رائس، ان کا رائس بڑا ڈفرنٹ رائس ہوتا ہے. میں نے چونکہ وہاں کام کیا، وہ رائس نہیں، یہ نہ سمجھیں جو ہم یہ باسمتی کھاتے ہیں وہ ان کا اور طرح کا موٹا رائس ہوتا ہے. پاکستان کے پاس باسمتی رائس ہے. پاکستان کے پاس اور بہت سے، پاکستان دنیا کے ملک پروڈیوسنگ کنٹریز میں ایک بڑے ملک کے طور پہ ہے. سٹرس ہمارے پاس بہت ہے. ہم یہ ساری پروڈکٹ اور ان کی بائی پروڈکٹ بنا کے دنیا کو سپلائی کر سکتے ہیں. تو یہ وہ ایک ہے کہ آپ صرف سپلائیز کر رہے ہیں، آپ ٹیکنالوجی کے سے فائدہ اٹھانے کا موقع یہ دے رہے ہیں کہ آپ ٹیکنالوجی بھی ٹرانسفر کر رہے ہیں. کیونکہ پائیدار ترقی کیا ہے؟ پائیدار ترقی یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں جناب کہ ہم آپ کو یہ ساری چیزیں دے رہے ہیں. وہ تو ظاہر ہے جب آپ کی سپلائی لائن کٹ جائے گی تو وہ چیزیں تو پائیدار نہیں ہوں گی، وہ تو ناپائیدار ہو جائیں گی. پائیدار ترقی کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ آنے والی نسلوں کے لیے ایک ایسا انفراسٹرکچر بلڈ کر دیں جو مستقل بنیادوں پہ ہو اور جو آنے والی نسلوں کو بھی فائدہ دے. اب اگر یہ سارے روڈ بن جاتے ہیں، وہ موجود رہیں گے، کنیکٹیوٹی ہوگی، دنیا ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوگی، چاہے وہ تجارت کے لیے یا خدمات کی تجارت کے لیے یا لوگوں کی ٹورزم کے لیے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کو اگر غور سے دیکھا جائے اور ان میں انویسٹمنٹ کریں تو جتنی یہ 33% کا یعنی ڈاؤن فال ہوا ہے، کم ہوئی ہے انویسٹمنٹ ایشیائی ملکوں میں، خاص طور پہ ترقی پذیر ملکوں میں کووڈ کی وجہ سے، اس کو ہم امپروو کر سکتے ہیں. اب ہیلتھ میں آپ دیکھ لیں، ہیلتھ میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج آیا. ایک تو ہوتی ہیلتھ، باقی عام بیماری ہیں، پہلے بھی بہت ساری پینڈیمک بھی ہیں اور ایسی بیماری ہیں جو بہت لوگوں میں پائی جاتی ہے، جیسے دل کے امراض ہیں، شوگر ہے یا اور بہت ساری ایسی ہیپیٹائٹس ہے. ان چیزوں کے بارے میں تو آلریڈی بات تھی. لیکن یہ جو وائرس ہے، اس کے حوالے سے ہمیں ایک اسپیشل کیئر کی ضرورت ہوتی ہے، اسپیشل انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے جو آئسولیشن رکھ سکے. پھر یہاں ریسرچ کی بڑی سخت ضرورت ہے. پھر ویکسین کے اب ایشوز آ چکے ہیں. ان میں بھی جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ شاید یہ کردار ادا کریں کہ جتنے غریب ملکوں تک اگر رسائی نہیں ہوتی ویکسین کی تو وہ ہو. اب آپ کا سوال جو آتا ہے کہ کیا یہ کر رہے ہیں؟ جی، میں یہ سوال کا جواب بھی میں آپ سے لوں گا، چونکہ بریک کی طرف مجھے جانا ہے. اور جو باتیں ابھی آپ نے بتائی کہ جتنی ترقی ہو رہی ہے یا جو ہو سکتی ہے اور جو مواقع ہیں، مجھے تو بڑا مستقبل روشن نظر آ رہا ہے. اس پہ بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گا ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ہمارا ساتھ دیجیے گا، حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. ڈاکٹر شفقت منیر صاحب، آپ بات کو وہیں سے میں چاہوں گا کہ شروع کریں جو بریک پہ جانے سے پہلے ہم کہہ رہے تھے. کیا کر سکتے ہیں یہ ترقی پذیر ممالک جو ہیں؟ کر تو سکتے ہیں، کس طرح سے کریں گے؟ اس کے دو طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ریسورسز کہاں سے آتے ہیں. جی، ریسورسز ایک تو یہ ہوتا ہے جو عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ ہوتا ہے، جو حکومت کے پاس جمع ہوتا ہے. حکومت اس کے لیے ایک پلان بناتی ہے اور اس کو اس کے مطابق خرچ کیا جاتا ہے، وہ پیسہ آتا ہے. اب اس پیسے کا بہت بڑا حصہ کووڈ کی وجہ سے سپینڈنگ ہوئی ہے.
اچھا جب بڑی بڑی ایمرجنسیز ہٹ کرتی ہیں تو بہت سارے ممالک انٹرنیشنل ایڈ کے طور پہ وہ پیسے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا انہوں نے اس کا کچھ پورشن ظاہر ہے دیا, ابھی بھی دیا ہے اس دوران, لیکن وہ خود اس مشکل کا شکار تھے, تو لہذا وہ کسی اور ایمرجنسی, اگر اس کو ہم کمپیئر کریں سونامی سے یا ارتھ کوئک سے یا باقی جگہ جیسے ہوتا تھا کہ مختلف ممالک فوری طور پہ پہنچ جاتے تھے اور سب چیزیں, لیکن یہاں پہ یہ انٹائرلی ڈفرنٹ تھا, تو انہوں نے اپنے آپ کو بھی سنبھالنا تھا, کچھ ایڈ یہاں دے. لیکن اب یہ ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ دو سطح پہ کام کیا جائے. ایک تو یہ کہ آپ نے دیکھا کہ پرائیویٹ سیکٹر بڑی تیزی سے ایمرج ہوا ہے, پاکستان میں بھی اور دنیا کے باقی ممالک میں بھی. پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے سے اقوام متحدہ نے باقاعدہ طور پہ ایک فریم ورک بھی تشکیل دیا ہے کہ وہ کس طرح انسانی وسائل کی ترقی میں اپنے وسائل کا استعمال کر سکتے ہیں. اب بڑی بڑی جو انٹرنیشنل کمپنی ہیں وہ بھی اگر کووڈ میں ہیومینیٹیرین ایڈ دے رہی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جن کمپنیوں نے اس وقت ویکسین تیار کی ہے ان کا اس حد تک تو بالکل ایک حق بنتا ہے جانون کہ انہوں نے تحقیق پہ جو پیسہ خرچ کیا ہے وہ یقیناً اس کو وہ لیں گے, ٹھیک ہے. لیکن ان کی گورنمنٹوں نے بھی ان کو بہت فنڈ کیا ہے تاکہ وہ ریسرچ کریں اور تاکہ اس ریسرچ کے اثرات سامنے اور ویکسین سامنے. یہ میں ایک مثال کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طرح کر سکتے ہیں. اب پرائیویٹ سیکٹر ویکسین بنا رہا ہے, اگر اس کی وہ پرائسنگ اتنی ہائی رکھیں گے کہ وہ عام لوگوں کی ریچ تک نہ رہے یا غریب ممالک اس کو نہ خرید سکیں, اور جیسا کہ ابھی بھی ہوا ہے کہ امیر ممالک نے بڑی بڑی ملینز کی تعداد میں وہ آرڈر دے کے بک کر لیے, یعنی اگلے سال کے اینڈ تک بامشکل غریب ملکوں تک کوئی کچھ پورشن اس کا پہنچے گا. تو اس کا مطلب ہے وہ لوگ تو مشکل میں رہیں گے. اگر یہ سوچ رہے گی اور یہ کمپنی یہ دیکھ لیں کہ جہاں ان کا سپینڈنگ جو انہوں نے کی ہے یا جو ان کے پروفٹس ہیں یا جو انہوں نے اپنے شراکت داروں کو پروفٹ دینا ہے وہ دینے کے بعد اس کا پیٹنٹ ایزی کر دیں اور تمام ملکوں کو کہیں جی کہ یہ اس کا فارمولا ہے, یہ چیز ہے, آپ اپنے طور پہ پروڈیوس کریں تاکہ آپ اپنے لوگوں کو سستے داموں یہ فراہم کر سکیں اور اس کی رسائی ممکن بنا سکیں تمام ممالک تک. دوسرا یہ کہ جو اس خطے کے امیر ممالک ہیں وہ ان ممالک کو مدد کریں کہ وہ ایکسس کر سکیں ویکسین تک تاکہ وہ اس صورتحال سے نکلیں اور ترقی کی دوڑ میں آگے آ سکیں. اب نجی شعبہ جو ہے, نجی شعبے سے ایک تو میں نے بتایا کہ وسائل جو ٹیکسوں سے آ رہے ہیں, دوسرا نجی شعبے کے پاس پروفٹ کے بعد اوپر جو پیسہ ہوتا ہے اس میں سے وہ اپنی سپینڈنگ کر سکتے ہیں, جو کہ جس کو ہم کہتے ہیں سوشل انویسٹمنٹس, یعنی اس کو CSR بھی کہتے ہیں, کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی ہے. لیکن رسپانسبلٹی تھوڑا سا ایک اور طرح کا لفظ ہے, لیکن جب وہ اس کو ہم لے جائیں گے سوشل انویسٹمنٹ میں تو وہ کمپنیاں بہت سارا پیسہ پرووائڈ کر سکتی ہیں جو حکومتوں کے ذریعے بھی اور وہ خود بھی عوام میں انہی شعبوں میں انویسٹمنٹ کر کے خرچ کر سکتے ہیں. اور ان کا نقطہ یہ ہو کہ ہم نے ترقی کا ایک ایسا سفر شروع کرنا ہے یا ترقی میں ایک ایسی انویسٹمنٹ کرنی ترقی کی جس میں انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو, جس سے عام لوگوں کی ترقی بھی ساتھ جڑی ہو اور وہ اس سے آگے بڑھے. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز ہے ڈیولپمنٹ کوآپریشن. اچھا, اس وقت ایشیا میں نارتھ ایسٹ ایشین ملکوں میں جو بڑے امیر ملک ہیں, چین, جاپان, جنوبی کوریا اور رشیا بھی اس میں شامل ہو چکا ہے اس الائنس میں, انہوں نے ڈیولپمنٹ کوآپریشن فورم بنایا کہ ہم اپنے خطے کے جن ممالک کو تعاون فراہم کر رہے ہیں ترقی کے سفر میں ان کے ساتھ جڑ کے ان کے ساتھ بیٹھ کے مل کے کام کیا جائے. ان کے 2 فورمز میں جو ان کے انٹلیکچوئلز کی سطح پہ ہوا, مجھے بھی جانے کا اتفاق ہوا, ایک جاپان میں ہوا اور ایک ابھی پچھلے مہینے چند مہینہ 1.5 مہینہ پہلے آن لائن ہوا ہے وہ فورم. وہاں پہ یہ ساری چیزیں دیکھی گئی کہ کووڈ کی صورتحال میں ان ممالک نے کیا اپنے ملکوں کو مالی یا تکنیکی معاونت فراہم کی. تو یقیناً ان ملکوں کا ایک پورا ریکارڈ ہے. جاپان, پاکستان کے ساتھ بھی تعلقات ہیں, چین کے پاکستان کے ساتھ تعلق ہیں, کوریا نے بھی کس حد تک سپورٹ کیا ہے, اور رشیا نے کہا ہے کہ جی ہم تعاون بھی کریں گے اور جو ہم ویکسین بنائیں گے اس میں بھی پاکستان کو شریک رکھیں گے. تو اس طرح پاکستان کی ایک مثال ہے. اسی طرح باقی ملکوں کے ساتھ, جیسے جنوبی کوریا ہے وہ باقی ملکوں کے ساتھ خطے کے کام کر رہا ہے, ان کے بھی ایکسپیرینسز سامنے آئے. کچھ ایکسپیرینسز باقی جو ممالک کے ساتھ جڑے ہوئے ممالک ہیں. یعنی ڈیولپمنٹ کوآپریشن کا اگر ایک فورم ہے تو میں سمجھتا ہوں آسیان ایک فورم ہے, سارک ایک فورم ہے. یہ جو ریجنل فورم ہے
یہ اپنے آپ کو ایک ڈیولپمنٹ کوآپریشن فورم کے طور پہ آگے لائیں کہ اگر تجارت کرنی ہے، اگر تعلقات کو وسعت دینی ہے، علاقائی انٹیگریٹی جو انٹیگریشن ہے، اکنامک انٹیگریشن یعنی معیشتوں کو جوڑنا ہے علاقائی سطح پہ، تو ہمیں اس میں انسانی ترقی اور جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا گول ہے اس کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ یہ وہ دو عوامل ہیں جس پہ کام کر کے اگر یہ خطے کے امیر ملک اپنا کردار مزید فعال کر، جو ادا کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ادا نہیں کر رہے ہیں، جیسے میں نے ابھی مثال دی۔ ڈاکٹر صاحب وہ تو ابھی مثالوں سے آپ نے واضح بھی کر دیا، سمجھ بھی آتی ہے بات۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ ابھی جتنی پکچر آپ نے پیش کی ہے اس میں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں سی پیک کا بھی آپ نے تذکرہ کیا، بہت مواقع ہیں اور پاکستان میں پوٹینشیل بھی ہے، چاہے وہ ابھی ڈیری فارمنگ کی بات ہوئی، زراعت کی بات آپ نے کی، آئی ٹی کا سیکٹر لے لیجئے، ہمارا جو ہیومن ریسورس ہے وہ خاصا ریچ ہے۔ پاکستان فائدہ کیسے اٹھا سکتا ہے اس جسے ہم کہہ رہے ہیں ایشیا کی صدی، اس میں اپنی چھاپ کیسے لگا سکتا ہے؟ کیا اپرچونٹیز ہیں ہمارے لیے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم کہیں لیگ کرتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ امپروومنٹ کی تو ہر جگہ گنجائش ہوتی ہے، اور جو پاکستان کے پاس جو سب سے بڑی اپارچونٹی ہے وہ اس کی جغرافیائی لوکیشن اور اس کی معیشت میں جو ایک وائبرنس ہے، یعنی معیشت جھٹکے بھی کھانے کے باوجود بھی اس میں ایک اتنی تڑ ہے کہ یہ ریوائو بیک کرتی ہے۔ ابھی آپ یہ دیکھ لیں جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ مسلسل سرپلس میں جا رہا ہے، باوجود کووڈ ہے، باقی چیزیں، ریزن بہت ساری چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جس میں کہ بہت امپروومنٹ کی بھی ضرورت ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ پاکستان خطے کے کوئی بہت ہی ایسے ملکوں میں شامل ہے جو شاید ترقی کی دوڑ میں بہت پیچھے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، پاکستان کے بارے میں بالکل فل پروجیکشن ہے ممالک کی، مختلف اداروں کی انٹرنیشنل، کہ پاکستان ایک ابھرتی ہوئی بڑی معیشت ہے ایشیا کی، اور اگلے چند سالوں میں یہ اپنا جو پورا شیئر ہے وہ لینے کی پوزیشن میں ہوگا۔ ہمارے پاس ٹیکنیکل کیپیسٹی بھی بڑھ گئی ہے۔ اب آپ چھوٹی سی مثال لیں کووڈ کا، جب کووڈ نے ہٹ کیا تو ہم ماسک سے لے کے چھوٹی چھوٹی چیزیں باہر سے آ رہی تھیں، اب وینٹیلیٹر تک یہاں بن رہے ہیں، نئے نئے تجربے یہاں ہو چکے ہیں، اور بہت ساری چیزیں، ابھی الیکٹرانک وہیکلز کی بات ہو رہی ہے، اب یہاں موبائل بنانے کی بات ہو رہی ہے، یا پاکستان کے اندر جو انڈسٹریل بیس ہے اس کو سٹرونگ کرنے کی بات ہو رہی ہے، پھر ایگریکلچر کو میکنائز کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں وہ پوٹینشیل ہے پاکستان کے پاس جو پاکستان اپنے آپ کو ایک بہت تجارتی لحاظ سے بھی اہم اور جغرافیہ لحاظ سے ایک اہم ملک کے طور پہ ایشیائی اکانومی کا حصہ بن سکتا ہے۔ اب آپ ایک اور مثال دیتا ہوں، پاکستان کے پاس لائف سٹاک اور ایگریکلچر سے جڑی ہوئی جو چیزیں ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ پاکستان حلال میٹ کی جو بڑی مارکیٹ ہے اس میں تھوڑا سا بھی حصہ اگر اپنا ڈالتا ہے تو پاکستان کے پاس بہت بڑی ایک فائنینشیل بیس بن جائے گی۔ تو یہ وہ کچھ ایریاز ہیں، لیکن اور مزید ایریاز ہیں، چونکہ ٹائم کی کمی ہے، مزید جب باتیں ہوں گی تو یہ اس لیے کہ پاکستان بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے اور کر سکتا ہے پاکستان۔ اور ناظرین بات ابھی ڈاکٹر صاحب بھی کر رہے تھے کہ مربوط ترقی سے ہی خوشحال مستقبل جو ہے اس کی ضمانت دی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ ہمیں اجازت دیجیے، آپ سے پھر اسی پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔